अस्सलाम वालेकुम, मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम आपको इंटरनेशनल स्टोरीज़ शेयर कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि दौरा चीन से ट्रंप ने क्या निकाला है और अमेरिका ईरान वॉर के फ्रेजाइल सीज़ फायर की क्या कंडीशन है। मुत्तहिदा अरब अमारात किस तरह से दो नंबरी कर रहा है, ईरान को किस तरह से दगा दे रहा है, और इन सारे सिनेरियोज़ में हमने आपको अपडेट रखा। लेकिन मुल्की हालात साजिशों और अफवाहों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आपके साथ नेशनल पॉलिटिक्स पे भी बात की जाए और किस तरह से लोगों के ज़रिए इनडायरेक्ट मैसेजिंग या सिग्नलिंग की जा रही है। वो कौन लोग हैं जो पर्पस को सर्व कर रहे हैं और इन अफवाहों में कितनी सदाकत है। इस हवाले से आज आपको अपडेट करना है कि वो 4 कैरेक्टर कौन से हैं जो इस टाइम पाकिस्तानी सियासत के महवर बने हुए हैं। उनमें नंबर 1 फैसल वाडा का नाम याद रखिए, दूसरा साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब, तीसरा अनमोल उर्फ पिंकी जिसको ड्रग क्वीन या कोकेन क्वीन भी कहा जा रहा है, और नंबर 4 कोई पर्सनैलिटी नहीं बल्कि 28वीं तरमीम। ये 4 कैरेक्टर आपने जहन में रखने हैं। बात शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तज्ज़िया और तबसरा शेयर हो सके। तो बात को आगे बढ़ाते हैं कि शोर मचा क्या हुआ है, होने क्या जा रहा है, क्या वाकई टेबल टर्न होने वाले हैं, क्या वाकई एक सफ़े को ख़तरा लाहक हो गया है। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं साबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो साबिक सेक्रेटरी हैं उसके जनाब कंवर दिलशाद साहब के स्टेटमेंट से कि उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि हमने 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ने देना। नए सूबों का मामला हो या NFC अवार्ड के को मुंतकली खात्मा, जिस तरह से भी उसको अमेंड किया जाएगा 28वीं तरमीम में, वो जो है उसके ऊपर एक रिफ्ट क्रिएट हो चुकी है और उसके साथ एक तनाज़े ने जन्म लिया है। इस हवाले से उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी के दिन गिने जा चुके हैं। ये बुनियादी और बड़ी ख़बर है जिसको हमने इवेलुएट करना है, गेज करना है कि इसमें कितनी सदाकत है। क्या वाकई पीपल्स पार्टी इस हुकूमती निज़ाम का हिस्सा जो है उससे अलहदगी इख्तियार करने वाली है। तो इस हवाले से कंवर दिलशाद साहब ने ये कहा कि सबसे पहले जो काम होगा वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ये मुतालबा करने वाली हैं कि गवर्नर पंजाब जो पीपल्स पार्टी के हैं उनको तब्दील किया जाए, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से एक तनाज़ा जो है वो जन्म पहले लाहौर शहर से वज़ीर आला की तरफ से लिया जाएगा ये मौक़िफ़। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें मिलने के बाद वफाक की कौमी असम्बली में सिंपल मेजॉरिटी मिल चुकी है, तो जिसकी वजह से PMLN के पास 132 और छोटी जमातों को शामिल करने के बाद 170 का फिगर क्रॉस हो चुका है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रही। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद नवाज़ शरीफ ने जरदारी साहब और उनकी जमात को नज़रिया ज़रूरत के तहत निज़ाम का हिस्सा बनाया था कि मिल के चलते। उनके मुताबिक उनके पास कोई चारा नहीं था और दोनों पार्टियां जो हैं वो इस वजह से ज़रूरत के तहत जो है वो इकट्ठी चली। लेकिन अब जो है वो ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से उनकी अलहदगी हो सकती है। तो उन्होंने कहा जी कि उस टाइम पे फिर ये मामला तय हुए, 2 गवर्नर जरदारी साहब ने बनवाए और सदर वो खुद हुए, चेयरमैन सेनेट भी ले गए। तो इस सारे मामले पर गौर करने के बाद सबसे पहले जो होगा वो पंजाब के गवर्नर को तब्दील करना होगा। जरदारी साहब जब देखेंगे कि 18वीं तरमीम वाली गेम ख़त्म हो रही है तो वो इत्तेहाद से निकलने पर गौर करेंगे। ये उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, ठीक है। इसमें से आप देखिए कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारा जो ये फ्रेम बनाया है इसको आपको नज़र आना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के ऊपर एक सर्टन प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। इनडायरेक्ट
میسجنگ اور سگنلنگ میری مراد انٹرو میں یہ تھی کہ کنور دلشاد صاحب کے ذریعے پیغام رسانی انڈائریکٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے تاکہ سن لے پیپلز پارٹی سن لے کہ اس کہانی کا انجام ایسے ہے. چیزیں جو ہیں کافی حد تک ہوم ورک کیا ہوا ہے، اور اگر جو ہے وہ اس ترمیم کے حوالے سے رکاوٹ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی یا ہرڈل کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو معاملات ہم جو ہے وہ گورنر پنجاب سے شروع کریں گے اور وہ جاتے جاتے کہاں پہ رکیں گے؟ ایوان صدر پر. تو یہ انہوں نے جو ہے اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا. ندیم ملک صاحب کے شو میں وہ شریک گفتگو تھے، ادھر انہوں نے یہ ساری بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد وہ 2026 کے اینڈ میں نئے انتخابات بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو بات اس طرف وہ کہتے کہ چلی جائے گی، جب یہ اتحاد سے نکلے گی پیپلز پارٹی تو نیا سیٹ اپ جو ہے وہ اس کا پلان سامنے آ جائے گا، نئے انتخابات کی طرف بات جانی شروع ہو جائے گی، اور پھر جو ہے وہ 2026 کے اینڈ میں یہ ساری ڈیٹوں کا تعین کیا جائے گا کہ کب الیکشن کروانے ہیں اور یہ ساری صورتحال. تو یہ ناظرین بہت بڑی جو ہے وہ ایک بات کی ہے انہوں نے، بہت بڑی خبر ہے. اب ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر جانا، وہ بڑے ذمہ دار عہدے پہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ہے وہ سابق سیکرٹری ہیں، تو وہ انہوں نے اکثر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ بات کو آج کل وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے جو معتبر حلقوں کے ساتھ جو ہے روابط بھی ہیں. ایک اس میں دلیل یہ ہے. دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ کنور دلشاد صاحب کا اگر آپ تھوڑا سا اپنی میموری کو جو ہے وہ دیکھیں، اس میں لائیں اپنی یادداشت میں، تو جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن آنا تھا، عدم اعتماد کی تحریک آنی تھی، تو اس سے پہلے بھی کنور دلشاد صاحب بھی ان کے خلاف جو ہے وہ سرگرم نظر آئے تھے ٹی وی شوز میں اور باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے. تو یہ ان کے بارے میں یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے کہ اکثر جو ہے وہ گراؤنڈ کو ہموار کرنے کے لیے یا کوئی میسج جو ہے وہ کنوے کرنے کے لیے، ہوا بنانے کے لیے کنور دلشاد صاحب کا استعمال نظام کر لیتا ہے، اور یہ ہنسی خوشی اپنا رول نبھاتے ہیں. اور اکثر اگر ڈاٹس کنیکٹ کیے جائیں تو وہ چیزیں اس طرح سے ان فیوچر ایگزیکیوٹ بھی ہو جاتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے ان کے بولنے کا جو ہے وہ ریفرنس کوٹ کیا. اب وہ اس میں سارا کچھ شامل ہے. کچھ لیگل جو ہے وہ آرٹیکلز ان کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، کچھ چیزیں وہ اس طرح سے وہ اس کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ پیچیدگیاں جو ہے وہ اس سے پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ بڑھے اور وہ فیصلہ کرے 28ویں ترمیم کے حق میں کہ اس کو جو ہے وہ اس کی منظوری میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں جو ہے وہ کریٹ کرنی. فار ایگزامپل انہوں نے ایک دوسرے جو ہے وہ شو میں کہا کہ بلکہ آسمہ چودھری صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک گفتگو تھے. پہلے میں نے ملک صاحب کا حوالہ دیا سما ٹی وی کا، تو آسمہ چودھری صاحبہ جو سینئر صحافی ہیں ان کے ساتھ وہ پروگرام میں شامل تھے، تو انہوں نے اس میں کہا کہ جی دیکھیں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کا تو خود معاملہ خراب ہے. تو آسمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی وہ ان کے پاس جو ہے نا وہ 2 عہدے ہیں، ایک وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے شریک چیئرمین ہیں. تو کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ 205 کے تحت کوئی بھی شخص جا کے سپریم کورٹ میں جب درخواست دے گا نا ان کے خلاف کہ جی یہ ایک تو رکھ سکتے تھے پارٹی کی چیئرمین شپ، ٹھیک ہے، دوسری نہیں رکھ سکتے تھے، تو کہتے ہیں جی معاملہ تو بگڑ جائیں گے، یہ تو پھنس جائیں گے، یہ تو اس طرح سے ہو جائے گا، نااہلی کی طرف بات چلی جائے گی یہ وہ. تو یہ ان کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں سے چیزیں نکال کے کس طرح سے جو ہے وہ سامنے لے کے آنی ہے. یہ ان کا صرف یہ معاملہ نہیں ہے، آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کے صدر بننے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی فیلڈ مارشل جو ہیں وہ صدر بن سکتے ہیں اور بہت جو ہے وہ بڑا بے رحمانہ احتساب جو ہے وہ کریں گے تو عوام کی ہمدردیاں بھی انہیں حاصل ہو جائیں گی. کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہوگی کیونکہ تمام فائلیں پڑی ہوئی ہیں
اور یہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ اربوں خربوں روپیہ ملک سے باہر بھیجا ہے، اور جس میں بالخصوص دبئی اور پرتگال شامل ہے جہاں پہ یہ پیسہ گیا ہے۔ تو یہ سارا کام کھلے گا، ہم تو پکڑیں گے اس ٹائم، اور جب اس طرح کا مرسی لیس جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، بے رحمانہ احتساب ہوگا، تو پھر جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب بطور صدر جو ہے وہ عوام ان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی 35,000 بیوروکریٹس جو ہیں ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہے، تو وہ دوہری شہریت فوری طور پہ ختم کر دیں گے، اور جب وہ ختم ہوگی تو تب پبلک اوپینین تبدیل ہوگی اور فیلڈ مارشل کی بلے بلے ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے وہ جی سارا ایک پرسیپشن جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، نیریٹو جو ہے نیا پاکستان میں اس ٹائم برائے فروخت ہے۔ پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ خود پھنستی ہوئی انہیں نظر آ رہی ہے۔ تو اب یہ ایک سائیڈ کی پکچر ہے۔ دوسری جو سائیڈ کی پکچر ہے وہ یہ ہے کہ جی نو کانفیڈنس موشن کی بھی باز گشت ہے۔ وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ بھی صحافی کر رہے ہیں۔ تو عدیل سرفراز صاحب اور اسد نور صاحب ایک پوڈ کاسٹ میں تھے، تو وہاں پہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جی جب یہ ساری صورتحال، مطلب انہوں نے اس سے اگلی بات اب کی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس چیز کی بھی باز گشت ہے کہ پیپلز پارٹی، JUIF اور PTI یہ مل بیٹھ سکتے ہیں، اور جب یہ مل بیٹھیں گے تو اگلے 2 سے 3 ماہ شہباز شریف صاحب کے لیے بہت کٹھن ہے۔ 9 جون سے پہلے ترمیم جو ہے وہ پاس کروانی ہے۔ اچھا جی، یہ ایک کانٹیکسٹ ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں آپ کو ایک دم سے نظر آئیں گی کہ جی 28ویں ترمیم کا مدعا اتنا بڑا کیس ہے کہ یہ آپ کو اس سے 9 جون سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ زرداری صاحب الگ ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا خانہ خراب ہونے والا ہے، فیلڈ مارشل ایوان صدر پہنچ جائیں گے، اس کے بعد وہ جو ہے وہ بیوروکریٹس کے خلاف، منی لانڈرنگ کے خلاف، جو دوہری شہریت والے بیوروکریٹس، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ کریں گے، عوام ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، محبت کریں گے، اور زیادہ بڑھ جائے گی محبت۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ، اس کے علاوہ جو بندہ دوسرا قمر دلشاد صاحب کے علاوہ وہ ہے فیصل واڈا۔ 2 دن پہلے سے وہ بھی، انہوں نے بھی کام اٹھایا ہوا ہے کہ یہ جمہوریت کوئی جمہوریت نہیں ہے، پنکی جمہوریت ہے، پنکی حکمرانوں کا احتساب جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی فیکٹر ہے اور جو احتساب کرنے کا تھریٹ ہے، یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ جی احتساب جو ہے وہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب ہوں، وہ قمر دلشاد صاحب ہوں، وہ انمول عرف پنکی کی کوکین سے جڑا ہوا دھندا ہو، ٹھیک ہے جی، یہ سارے تانے بانے یہ 28ویں ترمیم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال نہیں یہ وہ فلان، نہیں، اس ٹائم یہ پریشر ٹیکٹکس میں انہیں کاؤنٹ کیجئے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیونکہ دن رہ گئے تھوڑے، 9 جون سے پہلے یعنی بجٹ سیشن میں جانے سے پہلے اس ترمیم کو بائی ہک اور بائی کروک جو ہے وہ پاس کروایا جائے گا۔ اب آگے جی آ جائیے، اس پہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کنکلوڈنگ ریمارکس کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کیونکہ اپنے ہی ہاتھوں سے 27ویں ترمیم جو ہے وہ منظور کروائی، آئینی عدالتیں بنوائیں، آئینی عدالت بنوائی، اب جو آئینی معاملات پیپلز پارٹی سے منسلک بھی ہو گئے وہ بھی یقیناً جو ہے وہ اسی آئینی عدالت میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اب تیار ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ابھی بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہوا 28ویں ترمیم کو لے کے، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر رابطہ نہیں ہوگا تو رابطہ تب کیا جائے گا، رابطہ اس ٹائم ہوگا جب یہ سارا کچھ جو ہے وہ کافی زیادہ حد تک آگے بڑھ چکا ہوگا، یعنی قمر دلشاد کی اسائنمنٹ جو ہے وہ بھی کافی حد تک آگے نکل چکی ہوگی، فیصل واڈا صاحب بھی جمہوریت کو دھمکیاں دے چکے ہوں گے کہ جی بیکار ہے، پنکی جمہوریت ہے، حکمران یہ ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے
وہ دیگر سارے فیکٹرز جو ہیں، یعنی انمول عرف پنکی سے اپنی منشا کے مطابق جو ہے وہ بھی کچھ بیان داغ چکی ہوں گی، تو اس ٹائم جب رابطہ ہوگا تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس شاید آپشنز یا چوائسز کم بچیں، تو جب کم بچیں گی تو اس ٹائم پہ پھر وہ میں نے آپ کو کہا کہ ترمیم کو تو منظور کروانا ہے، تو پھر معاملات اس طرح سے ہو گئے۔ تو یہ تھا سینیریو، ٹھیک ہے جی۔ تو جو پاکستان میں ملکی سیاست میں جو ہے وہ رواں دواں ہے، تو آپ کی اور ہماری قسمت یہ ہے بیچاری کہ ہم اس ٹائم پنکی، واڈا، دلشاد اور 28ویں ترمیم کے درمیان میں سینڈوچ بنے ہوئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کو لیٹسٹ سٹوری سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، روزانہ ہماری آپ کے ساتھ ملاقات رہنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔